बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। एक एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, और वो अभी तक ठीक नहीं होने पा रहा। और जो कुछ भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वो इक़दामात उल्टा पड़ रहे हैं। और नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का और आम आदमी का, मेरा और आपका। हुक्मरानों का नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा, अशराफिया का नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा। और हमारी अशराफिया में हमारी मिलिट्री लीडरशिप शामिल है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, सुपर एलीट शामिल है, सब के सब। तो ज़रा थोड़ा-सा बात को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहली बात ये है, जनरल फैज़ हमीद, ये चैप्टर अभी क्लोज़ नहीं होगा। ये चैप्टर का बल्कि पहला सफ़ा है जो कि शुरू हुआ है। ये मैं जनरल फैज़ हमीद को पकड़ना और पकड़कर जेल खाने में, कैद खाने में डालना और उनका कोर्ट मार्शल करना, ये सब कुछ, ये सिर्फ़ किताब का पहला सफ़ा है। ये किताब का आखिरी सफ़ा नहीं है, ये पूरी किताब नहीं है। और ये सेलेक्टेड जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये काम किया जाता है, ये पाकिस्तान की तारीख़ इससे भरी पड़ी है। तो ये काम तो स्टार्ट कर लिया, और जब ये किया जा रहा था और जब ये सोचा जा रहा था और जब ये सब कुछ, तो मामलात समझाने वाले समझा रहे थे कि ज़ाती इंतकाम को इतना मत बढ़ाएँ कि मामलात जो हैं वो हर घर का हर घर की ज़ीनत बन जाएँ। तो लेकिन काम बाज़ नहीं आए गए और जनरल फैज़ को पकड़ लिया गया। कहानी एक है, आपको बिला तमहीद के चलते हैं उस तरफ। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि जनरल फैज़ हमीद जो हैं, वो अहम तरीन ओहदों पर फ़ाइज़ रहे फ़ौज में। और फ़ौज के अंदर जो कुछ भी होता है, वो एक डिसिप्लिन के तहत होता है। और कोई भी जूनियर अफ़सर फ़ौज में सर्वाइव कर ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने बॉस और बिग बॉस की आशीर्वाद उसको हासिल ना हो। कोई भी अफ़सर। और जब तक चीफ़, और ख़ास तौर पे हम इस वक़्त बात कर रहे हैं फैज़ हमीद की, इसलिए हम बाकी और इधर-उधर की मिसालें नहीं देंगे। तो जनरल फैज़ हमीद उस वक़्त तक फ़ौज में रह ही नहीं सकते थे, सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, जब तक कि उनको बिग बॉस आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक़्त के उनके जो बॉसेस थे, अपना इमीडिएट बॉस और फिर उसके बाद आते हैं बिग बॉस आर्मी चीफ़, उनकी आशीर्वाद हासिल ना हो। लिहाज़ा कहानी है सर मुख्तसर। कहानी ये जो इस वक़्त हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत, मुआशरत, सियासत, सहाफ़त, वकालत, अदालत, तिजारत, सब कुछ ये जो बर्बाद हो चुका है, और पाकिस्तान बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, गहरी खाई में गिरा हुआ है। क्योंकि मईशत नहीं तो कुछ भी नहीं, और अगर इस्तेहकाम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और ये हमसे बेहतर ये जानते हैं। स्टेट बैंक्स की रिपोर्ट आ रही हैं, और हमारे इदारा शुमारियात जो हैं, उनकी अपने महकमा, जो सरकारी महकमे हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वो खुद बता रहे हैं कि आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कबूतर की तरह आँखें बंद की हुई हैं हमारे हुक्मरानों ने, नाजायज़ हुक्मरानों ने। तो ये जो सब कुछ इस वक़्त हो रहा है, इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है? मुख्तसर कहानी सुनिए। और ये कहानी फ़र्ज़ी नहीं है, अफ़सानवी नहीं है, और कोई हीर रांझा का किस्सा नहीं है, लैला मजनू का किस्सा नहीं है, कि एक रोमानवी दास्तान नहीं, ये हकीकत है। ये लड़ाई शुरू होती है अ, आज से 9 साल पहले। ये 9 साल पहले की लड़ाई है, जो इस वक़्त हमें देख रहे हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा,
میں اس کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض حمید، ان 3 جرنیلوں کی کہانی ہے۔ ان 3 جرنیلوں کی کہانی، ان 3 جرنیلوں کی لڑائی، ان 3 جرنیلوں کی لیگ پولنگ، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ان 3 جرنیلوں کی لڑائی نے، لیگ پولنگ نے اور آرمی چیف بننے کی ہوس نے، خواہش نہیں کہوں گا، ہوس کہوں گا، آرمی چیف بننے کی ہوس نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کو، مسلح افواج کو، پاکستان کے اداروں کو، معیشت کو، سیاست کو، صحافت کو، معاشرت کو، عدالت کو، وکالت کو، تجارت کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ ان 3 جرنیلوں کی آرمی چیف بننے کی ہوس نے، لڑائی نے، خواہش نے، یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہی میں بڑے فرینکلی کہوں گا کہ نہ یہ کسی صحافی کا قصور ہے، نہ یہ کسی سیاستدان کا قصور ہے، نہ یہ کسی تاجر کا قصور ہے، نہ یہ نواز شریف کا قصور ہے، نہ یہ آصف علی زرداری کا قصور ہے، نہ یہ عمران خان کا قصور ہے، نہ یہ مولانا فضل الرحمان کا قصور ہے۔ یہ کسی کا بھی قصور نہیں ہے، نہ شہید ارشد شریف کا قصور ہے، نہ عمران ریاض کا قصور ہے، یہ کسی کا قصور نہیں ہے۔ یہ قصور نہ ہی مسلح فوج کا قصور ہے۔ اگلی بات سنیں، ہماری مسلح فوج کا بھی یہ قصور نہیں ہے، وہ بھی بڑے بیچارے، وہ ہمارے ہم میں سے ہیں۔ ہر سپاہی، ہر افسر، خواہ وہ فضائیہ کا ہے، وہ بحریہ کا ہے، وہ بری فوج کا ہے، وہ اسٹریٹجک فورس کا ہے، وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ وہ جان لڑا دیتے ہیں، ہم سب جان لڑا دیتے ہیں، 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام جان لڑا دیتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہماری مادر وطن ہے۔ لیکن ان 3 بندوں کی لڑائی نے، 3 بندوں کی لڑائی نے، 3 بندوں کی ہوس نے برباد کر کے رکھ دیا سب کچھ۔ لڑائی شروع ہوتی ہے آج سے 9 سال پہلے کی، اور یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آج سے 9 سال پہلے کی، جب نواز شریف صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آؤٹ آف ٹرن آرمی چیف بنا دیا، کیونکہ وہ اس پینل میں شامل نہیں تھے۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا، اس پینل میں شامل نہیں تھے، یہ 4تھے یا 5ویں نمبر پہ تھے۔ جو ڈیفنس منسٹری اور مسلح فوج اور ادھر سے جو آئی تھی سمری، اس میں جنرل باجوہ نہیں تھے۔ جنرل باجوہ نے مینوورنگ کی اپنے سسر کے ذریعے اور ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے جو دانشور ہیں، نام نہیں لیتا، اور نام لینے سے وہ اصل جو بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ ہم اصولی بات کر رہے ہیں، کسی شخصی تنقید پہ نہیں جانا چاہتے۔ خیر، جنرل باجوہ صاحب نے مینوورنگ کی، ان کے سسر کے ذریعے سے مینوورنگ کی گئی۔ مینوورنگ کر کے جب وہ آؤٹ آف ٹرن آرمی چیف بن گئے، اب آرمی چیف بنے تو کچھ معاملات طے کر کے بنے، اور ان میں جو بنیادی بات تھی، کیونکہ جنرل راحیل شریف صاحب کی جگہ پہ یہ بنے تھے، جنرل راحیل شریف صاحب 3 سال پورے کر کے 3 سال وہ رخصت ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا پیریڈ جو ہے وہ دی بیسٹ ہے، وہ کسی سیاسی پنگے میں انوالو نہیں ہوئے۔ حالانکہ یہ آل شریف جو ہیں ان کو بھی نہیں بخشتے اور ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ وہ 3 سال انہوں نے جاب کی اور 3 سال کسی پنگے میں نہیں پڑے، کسی سیاسی دھندے میں نہیں پڑے، اور کہیں انہوں نے جزیرہ نہیں خریدا، جو ان کو مراعات ملنی تھیں وہ لے لیں، اور وہ چلے گئے سعودی عرب، اور وہاں سے بہترین پیکیج ہے۔ اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کو جنرل باجوہ صاحب اینڈ کمپنی پسند نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے وہاں پہ، ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور وہ وزٹ کرتے تھے پاکستان کا، تو ان کی وہ بھی کوریج رکوائی جاتی تھی کہ ان کے آنے جانے کا بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے، ان کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ بہت تھوڑے دلے لوگ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے دلے ہوتے ہیں، اور ایسے نہیں، کسی کو نہیں برداشت کر سکتے۔ تو یہ ایک میں تو خیر، راحیل شریف صاحب
اسی لیے جنرل رحیل شریف صاحب کا نہ کسی کوئی جزیرہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس لیے جو صحیح کام کرتے ہیں ان کا صحیح کام کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو جنرل باجوہ صاحب کو جی آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اب یہ تھے چوتھے پانچویں نمبر پہ، تو بن گئے، اور اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا کہ مینوورنگ کر کے بھی آپ آرمی چیف، اوپنلی مینوورنگ کر کے آپ آرمی چیف بن سکتے ہیں، یہ بن گئے۔ اور ان کو ورثے میں ملی تھی ڈان لیکس، تو ڈان لیکس سب سے پہلے تو ڈان لیکس کا تجزیہ ختم کرنا تھا، انہوں نے وہ کر دیا۔ نواز شریف صاحب کا جو ایک کیس چل رہا تھا راہیل شریف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا، تو جنرل باجوہ صاحب نے اس کو کلوز کروا دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس میں پرویز رشید صاحب اور طارق فاطمی صاحب اور اس طرح کے لوگ وہ بھی آئے، اور پھر وہ کہانی سنی ریجیکٹڈ اور ایکسیپٹڈ کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹویٹ اپنی واپس لینا پڑی۔ تو وہ اس زمانے کی لڑائی ہے، ڈان لیکس، خیر وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل قمر باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف کے دو آئیز ہوتی ہیں جی، ایک ڈی جی ایم آئی اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی، یہ دو آنکھیں ہوتی ہیں آرمی چیف کی۔ تو اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جنرل قیانی صاحب کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل قیانی صاحب کے بعد جو ڈی جی سی کا عہدہ ہے وہ بھی اہمیت اختیار کر گیا جنرل قیانی صاحب کے بعد، کیونکہ جنرل قیانی صاحب ڈی جی آئی ایس آئی رہ کے آئے تھے، اور اس کے بعد وہ بنے آرمی چیف، اور وہ اندر کے سسٹم کو سمجھتے تھے آئی ایس آئی کے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو ڈی جی سی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، لہٰذا جنرل قیانی صاحب کے بعد سے ڈی جی سی ڈائریکٹ آرمی چیف کو بھی اہمیت اختیار کر گیا۔ تو لہٰذا جنرل باجوہ صاحب نے کیا کیا، جنرل باجوہ صاحب دو بندوں کو لے کے آئے اور دو افسروں کو لے کے آئے۔ نومبر 16 میں انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا، اور دسمبر میں دو بندے آ گئے، دسمبر جنوری میں دو آدمی آ گئے، دو آدمیوں کو لے کے آئے۔ دسمبر میں لے کے آئے جنرل عاصم منیر صاحب کو، ڈی جی ایم آئی، یہ امپورٹنٹ پوسٹ ہے آرمی چیف کے لیے، ڈی جی ایم آئی یہ ایک آنکھ ہے، دوسری آنکھ ہے آئی ایس آئی، اور وہاں پہ وہ ڈی جی آئی جو ہے وہ تو بنایا نوید مختار صاحب کو لے کے آئے، میاں صاحب، اور انتہائی پروفیشنل آدمی تھے، جینٹل مین، زبردست کام کیا انہوں نے، اور وہ بھی کسی تنازع میں نہیں آئے آج تک، اور یہاں تک کہ پاناما بھی انہی کے دور میں ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے اپنا کام کیا۔ اچھا، کیا اس کے بعد جنرل فیض جو ہیں یہ ڈی جی سی کے طور پہ لے کے آئے، جنرل فیض کو ڈی جی سی کے طور پہ لے آئے گئے جنرل باجوہ، اور یہ دو افسر آ گئے، جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل فیض حمید، یہ دو افسر جنرل باجوہ 2016 میں نومبر 16 میں بنے، اور اس کے بعد یہ دو افسر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ اس کے انہی کے، کیونکہ زبان جو ہوتی ہے آرمی چیف کی وہ ہوتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ ان کے ترجمان ہوتے ہیں، یہ دو آنکھیں ہوں گی، یہ ہے۔ اس کے بعد اندر جو سسٹم ہے وہ ہوتا ہے چیف آف جنرل اسٹاف، جو اندر کی اسٹیبلشمنٹ کو سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ پوسٹ ہے وہ ہے ایڈجننٹ جنرل کی، یہ اندر کی ہے۔ تو خیر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں باہر کی، تو باہر میں یہ دو ہیں جی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی، تو یہ دو افسر انہوں نے لے کے آئے۔ تیسرے تھے اپنی ترجمان، وہ جن آصف غفور صاحب کو لے کے آئے۔ اب یہ آگے سر ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے دور میں ہی جنرل عاصم منیر صاحب، اب جب پاناما جب ہوا تو پاناما کے وقت بھی جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل فیض تھے، اور اوپر نوید مختار صاحب تھے۔ نوید مختار صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کام جو ایک اپنی ڈومین میں رہ کے کر رہے تھے، تو یہ تھے دو۔ اس کے بعد پاناما ہو گیا، ڈان لیکس کے بعد پاناما کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کیسے لی تھی؟ جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن ایسے لی کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ مختلف کابینہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ مراسم رکھے ہوئے تھے،
اور ان کا ہدف تھا کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے، اور نومبر سے 5 مہینے پہلے ہی، نومبر سے 4-5 مہینے 5-6 مہینے پہلے ہی انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی، اور 3 وزیروں کو انہوں نے لیا، اور 3-4 وزیر تھے، اور ایک جنرل فیض سے، ایک جنرل آصف غفور تھے، ان کو بھیجا انہوں نے عمران خان کے پاس، اور عمران خان نے یہ کہا کہ ابھی تو بہت دیر ہوئی ہے، بہت دیر ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، جب آئے گا وقت تو ہم فیصلہ کریں گے۔ اب میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جنرل فیض کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی تھی، ایکسٹینشن نہیں دینی تھی، لیکن وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے بہت پہلے، قریب اگر ہوتا تو جنرل باجوہ نے ہر روز بروز کمزور ہونا تھا، تو لیکن انہوں نے بھیجا ایک جرگہ، یوں کہہ لیں، اور اسی وقت ایک ہی نشست میں انہوں نے جلدی جلدی کروایا، اور پرائم منسٹر کے لیٹر ہیڈ پہ وہیں سے اپروول کا لیٹر اور نیچے عمران خان کے دستخط وہ لے کے چلے گئے اپنے کہ جی یہ لیں، اور وہ رکھ دیا گیا فائل میں، یہ جنرل باجوہ۔ چونکہ ایکسٹینشن ایسی ہوتی نہیں ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو وہ چیلنج ہو گئی آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں، چیلنج ہوئی، تو پھر آگے مسئلہ بن گیا، مسئلہ بنا تو پھر قانون سازی کے دوران ہی پھر یہ معاملہ آگے بڑھ گیا۔ 18 میں الیکشن ہو گئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 2018 میں الیکشن ہو گئے تھے، اور 19 میں کام سٹارٹ ہو گیا تھا، 16 میں نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے جنرل باجوہ کو، 16 گزر گیا، 17 گزر گیا، 18 گزر گیا، جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل فیض ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب پاناما اور ڈان لیکس، پاناما، اور اس کے بعد الیکشن، یہ تینوں یہی ٹیم کرواتی ہے۔ الیکشن جو ہے 2018 کا الیکشن بھی اسی ٹیم نے کروایا، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل عاصم منیر صاحب۔ الیکشن بھی ہو گیا، اور اس دوران پھر 19 سٹارٹ ہو گیا، 19 سٹارٹ ہوا تو آپ کا فروری 2027 آ گیا، ابھی نندن جب آیا تو یہاں سے جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب اور فوج آپس میں ان کی معاملات کھلنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو ابھی نندن ہوا یعنی کہ بالا کوٹ ہوا، تو بالا کوٹ میں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جنرل باجوہ جو ہیں ان کی رائے ڈیفرنٹ تھی، باقی سب کی رائے مختلف تھی، اور باقی سب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ہر صورت میں بھارت کو جواب دینا ہے۔ تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے فروری 2019 میں، اور اس وقت عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب سیم پیج پہ تھے، اور بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا گیا، ابھی نندن پکڑا گیا، اور پھر یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگست 18 میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، اور فروری 19 میں یہ واقعہ ہو گیا، چند مہینے کے بعد ہی بھارت والا، کیونکہ بھارت کو الیکشن جیتنے کے لیے نریندر مودی کو بالا کوٹ چاہیے تھا، اور بالا کوٹ پہ جو انہوں نے بارود شرود پھینکا جس میں ہمارا ایک درخت اور ایک کوا شہید ہوئے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مودی جو ہے نریندر مودی بی جے پی ان کو ذرا ایج حاصل ہو جائے، ان کی بلے بلے ہو جائے، اور وہ الیکشن جیت جائیں کہ ہم نے پاکستان کو مارا، اندر جا کے گھس کے مارا، یہ بنیادی بات تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کو اس بات کی یقین دہانی تھی کہ پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا، لیکن پاکستان نے جواب دیا اور بھرپور دیا، اور کل جو خواجہ آصف صاحب پرسوں بتا رہے تھے کہ ابھی نندن کو واپس کیا جنرل فیض اور عمران خان نے، تو وہ بالکل غلط بیانی کر رہے تھے، بالکل جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ ابھی نندن کا جب معاملہ ہوا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نہیں تھے، بلکہ جنرل فیض آئی ایس آئی میں تھے ہی نہیں، ان کی پروموشن ہو چکی تھی اور وہاں سے وہ
जा चुके थे। और जनरल फैज़, जनरल आसिम मुनीर प्रमोशन होके डीजी आईएसआई बन चुके थे।